बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं काबिल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज के इस प्रोग्राम में मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर। अदालतों के केसेस के हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच बना, 90 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म इस बेंच की जानिब से दिया गया। उसके बाद आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी है। ऐलान उनकी जानिब से कर दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिनको कि अब डॉक्टर्स की जानिब से क्लीन चिट दे दी गई है, वो जलसों में जा सकेंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन तमाम की तमाम खुद लीड कर सकेंगे। इससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कातिलाना हमले के अटेम्प्ट के बाद तमाम की तमाम उनकी सियासी सरगर्मियां महदूद हो गई थी। सिर्फ वीडियो लिंक पर वो खिताब करते थे, लेकिन अब दोबारा से इमरान खान मैदान में आएंगे और ख़ुद तमाम की तमाम इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। ये पीटीआई की जानिब से बता दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे इसहाक डार साहब के हवाले से। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मैदान में आ गए हैं अपने दिफा के लिए ख़ुद, और उनकी जानिब से मुआशी सूरत हाल की अबतरी के बाद, डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद चूँकि शदीद तनकीद उनके ऊपर की जा रही है, उन्होंने भी तनकीद की है। उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी टांग में मसला नहीं, मसला इनके दिमाग में है। मईशत की बहाली कोई आसान काम नहीं। मईशत की बहाली ऐसा नहीं कि कोई स्विच ऑन कर देंगे और मईशत बहाल हो जाएगी। इमरान खान चुप रहें, नहीं तो मनाजरे के लिए तैयार रहें। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल की जानिब से भी एक बयान आज दाख दिया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगले हफ्ते IMF के साथ मुआहिदा हो भी जाएगा तो फिर भी डिफ़ॉल्ट की जो सिचुएशन है वो उससे मुल्क को निकाला नहीं जा सकेगा। उसके बावजूद भी डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो मुल्क के ऊपर यूं ही बरकरार रहेगा। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर इरफान अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे, एंकर पर्सन क्या हैं और प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे एडवोकेट वकास तबरेज़ साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे, कानूनी माहिर हैं। सबसे पहले वकास तबरेज़ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। वकास तबरेज़ साहब अभी मौजूद नहीं है, कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। तमाम की तमाम सूरत हाल जो चली, लार्जर बेंच बना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और उनकी जानिब से कह दिया गया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर ही होंगे, शेड्यूल फिक्स किया जाए। आज सदर की जानिब से कहा गया है कि 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे। एक से 2 दिन पीछे अगर चले तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गो के हुक्म जारी कर दिया गया था कि इंतखाबात हो जाएं 90 दिन के अंदर और होने ही चाहिए। इस कानून को फॉलो किया जाना चाहिए, आइन को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे माहिरीन कयास कर रहे थे कि शायद हो नहीं पाएगा, मुमकिनात में से नहीं है ये चीज़। आप समझते हैं कि अब मुमकिनात में ऐसी चीज़ कोई शामिल होगी? PDM अभी इसको मज़ीद डिले कर सकती है इंतखाबात को? अब तो ऐलान हो चुका सदर की जानिब से। जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो बेसिकली जो इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है ना, उसके अंदर 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आईनी तौर पे ये वक्त है कि जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर या किसी की मर्जी के ऊपर डिले नहीं हो सकता। जो आईनी तरीक़ाकार है वही अडॉप्ट होना चाहिए और उसी की तरफ हालात जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो थोड़े से बरअक्स है। तो उसके अंदर हमें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद इंतखाबात से भाग रही है। और मरीम नवाज साहिबा की आज की तकरीर और इससे पहले की फ्रीक्वेंटली आप उनकी जो गुफ्तगू है उसका जायजा लें तो वो ये कहना चाह रही हैं, बड़ा वाज़े कह रही हैं, बड़ा बोल्ड मैसेज है उनका कि जब तक इमरान खान को साहब के कटहरे में नहीं लाया जाता, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते, जब तक वो सारे काम जो PMLN के दौर के जो उनके साथ हुए, जो उनके बकौल इंतकामी कार्रवाई है, तो वैसे ही कार्रवाई जब इमरान खान के खिलाफ जब तक नहीं होती तो वो उनका अंदिया ये है कि वो इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहती। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्योंकि इस वक्त जो PDM के अंदर आप देखें तो जो शामिल जमातें हैं उनको लीड PMLN कर रही है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को देखें, बैक एंड पे चले गए, लो प्रोफाइल हो गए, कोई बोल्ड स्टेप उनके सामने नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, वो भी लो प्रोफाइल हैं, वो बैक एंड पे रह के अपना काम कर रहे हैं। बिलावल जरदारी साहब ने फॉरेन अफेयर्स को संभाला हुआ और उसी के ऊपर फोकस्ड हैं, और वो उसके अलावा वो ज़्यादातर मुल्की मामलात के अंदर अपना राय भी उस तरह से नहीं दे रहे।
اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ظاہر اپنا کام کر رہی ہے. تو ایسے میں جو ساری فرنٹ لائن جو اس وقت توجہ کا مرکز ہے وہ پی ایم ایل این ہے, اور پالیسی بریفنگ انہی کے ذریعے میڈیا تک آتی ہے اور لوگوں تک آتی ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو میسج کنوے کرنا چاہتی ہے کنسرن کوارٹرز کو, وہ یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی یہ سوچے گا کہ انتخابات ہوں گے تو وہ انتخابات ہونا ملک کے مفاد میں نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے, آپ جانتے ہیں, انہوں نے بھی بڑے تفصیلی یہ بات کی ہے. ان کا موقف درست بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت انتخابات ہوتے ہیں 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں, تو جب آپ جنرل الیکشنز کے اوپر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ 2 صوبے کا جو امپیکٹ ہے یہ وہاں بھی آئے گا. کیونکہ جب اگر کے پی میں اور پنجاب میں جو بھی حکومت بنائے, چاہے وہ پی ڈی ایم بنائے چاہے عمران خان بنائے, ڈیفینیٹلی وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا. کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ بنے گی یہ تو 5 سال کے لیے بنے گی, جو 2 صوبوں کے اندر ہونی ہے, اور اس کا اثر ان صوبوں میں ہونے والے قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر ڈیفینیٹلی پڑے گا. تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے, جو میرے پاس آپ کہہ لیں کہ خبر بھی ہے, انسائٹ ہے, کہ اب جا کے گورنمنٹ, جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اب صدر نے آج پنجاب میں تاریخ بھی دے دی ہے, تو اب جا کے گورنمنٹ کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتیں یہ بات کرنے لگی ہیں کہ اچھا ہوگا کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف ہی چلے جائیں. وہ ٹائم لائن ڈیسائیڈ ہو جائے گا, میں بھی بات آگے چلی جائے گی, تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ اس کے اندر پلس مائنس ہو جائے گا. لیکن آج میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن ٹاک آف ٹنگ ہے, ہر جگہ ہو رہی ہے, اور پاور کوریڈورز کے اندر ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اب اس طرح کا فیزیبل انوائرمنٹ بنایا جائے جس کے اندر جنرل الیکشن کی طرف لائیں. اب وہ فیزیبل انوائرمنٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, واپس آپ کے پاس کیسے ہوگا, کوئی ڈائیلاگ ہوگا, کیا ہوگا, بٹ اس طرف حالات مجھے جاتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس واپس آؤں گا. ایڈوکیٹ وقاص تبریز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. وقاص صاحب, تمام کی تمام پچھلے ہفتے کی اور اس ہفتے کے سٹارٹ کی جو تمام کی تمام کورٹ کے اندر تمام کے تمام معاملات رہے, آپ ہمیں اس کے متعلق ہمارے ساتھ بات بھی کرتے رہے. سپریم کورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ آئین کو فالو کرنا پڑے گا, 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے, اور اس کے بعد آج صدر کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کروانے کی منظوری ان کی جانب سے دے دی گئی ہے. لیکن ہم نے اب سے 2 دن پہلے پیچھے چلے جائیں تو کچھ تجزیہ کاروں کو بھی سنا, کچھ قانونی ماہرین کو بھی سنا. ان کی رائے یہ تھی کہ اب بھی ایسے ہو سکتا ہے, موجود ہے یہ چیز کہ ابھی بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں معاملات, اور سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دے دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ٹیکٹکس ابھی بھی موجود ہیں پی ڈی ایم کے پاس. آپ سمجھتے ہیں ایز اے ماہر قانون کہ اب فائنل ہو چکی ہیں چیزیں, یا اب بھی کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے؟ Zain bhai, I had predicted on your program, especially I was anticipating and expecting this thing from the court of law کہ چاہے آسمان گرے چاہے زمین پھٹے, چونکہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم جہاں پہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کی کسٹوڈین ہے, جہاں پہ وہ پبلک ایٹ لارج کی کیسز کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتی ہیں, وہاں پہ آئین کو سیف گارڈ کرنا, آئین کو پروٹیکٹ کرنا ان کا سب سے پیراماؤنٹ اور سب سے پرٹیننٹ کردار ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا اور ایکسپیکٹ بھی یہی کرتا تھا کہ سپریم کورٹ اسی طرح کا کوئی حکم دے گی کہ ہر صورت میں آئین کے آرٹیکل 105 اور 112 کی ہر صورت میں انفورسمنٹ نظر آئے. تو یہی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا لیگل فرٹرنٹی کی طرف سے, اور اسی طرح کا جو اب جو دوسری آپ نے کویشچن کیا کہ اگر لیٹ سے فار دی سیک آف آرگیومنٹ, چونکہ پی ڈی ایم کی جو انٹینشن نظر آتی ہے اور کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کی بھی انٹینشن نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے خان صاحب کی طرف سے اس الیکشن کمیشن کو پارشل, پریجوڈس اور بائسڈ کہا گیا کہ کسی طریقے سے اس الیکشن پروسیس کو پرولونگ کیا جائے, ڈیلے کا شکار کیا جائے اور اس کو التوا میں رکھا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر آرٹیکل 254 موجود ہے, دیٹ از کرسٹل ان دس ریگارڈ, جو یہ کہتا ہے کہ کہیں پہ بھی جو ہے کوئی شخص جو ہے بونافائڈ انٹینشن کے ساتھ ود ان پرسکرائب ٹائم, جو کہ آئین میں کوئی لمٹ دی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی, وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کسی بھی ناگہانی آفت کی وجہ سے, سرکمسٹانشل فیکٹس کی وجہ سے وہ کام ود ان پرسکرائب ٹائم نہیں ہوتا, تو آئین کا آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ وہ کام انویلڈ نہیں ہے, انلیگل نہیں ہے, ان لافل نہیں ہے, محض اس وجہ سے چونکہ ود ان پرسکرائب ٹائم نہیں ہو سکا. تو یہاں پہ جب الیکشن کمیشن نے بھی انٹینڈ کر لیا, مشورہ بھی ہو گیا, کنسلٹیشن بھی ہوگی, تاریخ دے بھی گئی, لیکن جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا, یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ, کہیں نہ کہیں مجھے بھی یہ تاثر ملتا ہے, امپیکٹ ملتا ہے
یا پاکستان کے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں جو اس پہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے فردر کو 10-15-20 دن آگے جا سکتا ہے، اور اس کو اگر آگے جاتا ہے تو آئین اسے پروٹیکٹ کرے گا، چونکہ یہ ہر صورت کی کوشش کریں گے ڈپکٹ کرنے کی کہ ہم نے بونا فائڈ انٹینشن کے ساتھ، ہم نے نیک نیتی کے ساتھ 30 اپریل کا ٹائم دیا، صدر کو کہا کہ آپ اناؤنس کریں، لیکن حالات اتنے سازگار نہیں تھے، اور ایک جو اس کے اندر پلی دی جا رہی ہے بارہا علماء کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے اندر الیکشن نہ کروائے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بیس نہیں کرتی. اس پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ رمضان شریف میں رکھی گئی تھی، اور اس چیز کو کوئی میٹر ہی نہیں کرتی کہ الیکشن جو ہے وہ رمضان میں کروائے جائیں یا کون سے مہینے میں کروائے جائیں یا بارشوں میں کروائے جائیں. پوری دنیا کا یہی سٹرکچر ہے، پوری دنیا کے اندر الیکشن پروسیس اسی طرح فالو کیا جاتا ہے. ترکی کا الیکشن پروسیس آپ کے سامنے ہے، ان کے طیب اردگان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی. وقتی طور پہ فار ٹائم بینگ آپ الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی بد نیتی کسی چیز کے پیچھے چھپی ہو تو پھر ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا سپریم لا آف دی لینڈ اسے کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کرتا، کسی طریقے سے اس شخص کے ساتھ کوآپریٹ، کوآرڈینیٹ اور کولیبوریٹ نہیں کرتا جو کہ جان بوجھ کے بد نیتی کے ساتھ اس پروسیس کو ڈسپرج ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا وقاص صاحب، سپریم کورٹ کی تمام جو ہیئرنگز تھیں اس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس میں ایک چیز کے اوپر بحث کی گئی کورٹ کی جانب سے بھی کہ آنے والے وقت میں الیکشن کی تاریخ دینے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی. پنجاب میں تو کہا گیا کہ صدر کی جانب سے تاریخ دی جائے، جبکہ KPK میں گورنر کی جانب سے کہا گیا. آنے والے وقت میں اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ گورنر کے دستخط کے اوپر اسمبلی تحلیل نہیں کی گئی، آٹومیٹک اسمبلی تحلیل ہوئی، تو پھر اس کے بعد کون ذمہ دار ہوگا اس تاریخ کا، اس تمام کے تمام سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ زین، آپ نے وہ سوال پوچھا جو شاید میرے خیال میں ابھی تک کسی بھی اینکر نے یہ سوال نہیں اٹھایا. دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری گیبرش جارگن اینڈ بیگوس تھنگ ان دا لیگل اینڈ دا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. وہ اس لیے کہ جس چیز کو ڈٹرمن کرنا تھا وہ سب سے ضروری چیز ہی یہ تھی کہ جو گورنر نے ایک ریزننگ دی تھی کہ میں نے کیوں جو الیکشنز کے حوالے سے طریقہ اجرا نہیں کیا، اس نے یہ ریزننگ دی تھی کہ میں نے اسمبلی تو ڈیزالو ہی نہیں کی. اسمبلی جو کہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ ڈیزالو ہوئی ہے، میری تو کنسنٹ ہی اس کے اندر شامل نہیں، 48 گھنٹوں میں خود بہت ڈیزالو ہو گئی. لہذا وہ پریسیڈنٹ تو جو اس کیس کے اندر سیٹ کیا گیا ہے وہ فیوچر میں لائن آف ایکشن ڈٹرمن ہی نہیں کرے گا. فیوچر میں اگر پھر اس طرح کا اقدام ہوا، کوئی وزیر اعلیٰ اسمبلی ڈیزالو کرتا ہے اور گورنر کہتا ہے میں نے اس کی توثیق نہیں کی، تو پھر الٹیمیٹلی پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. تو میرے خیال میں اٹ واز اے ہائی ٹائم اور دا رائٹ ٹائم ٹو ڈیسائیڈ اینڈ ڈٹرمن دس تھنگ کہ گورنر کی یہ لائبلٹی تھی. میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا تو یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 105 کے تحت گورنر کی یہ لائبلٹی تھی. چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ یا اس کی ایڈوائس کے بغیر اسمبلی خود ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی گورنر از دی ان ٹوٹو آل از دا پرسنالٹی کہ جس نے یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی تھی، وہ کسی صورت میں بھی اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس سے عہد برا ہونے سے انکاری نہیں ہو سکتا جو کہ آئین نے اس کے تو امپوز کی تھی. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک اور بھی بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ جو اس طرح کے کیسز کے اندر سپریم کورٹ کو ایک لائبلٹی بھی فکس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ لوگ جو آئین کو مروڑتے ہیں، توڑتے ہیں، فولڈ کرتے ہیں، مولڈ کرتے ہیں، ٹنٹ کرتے ہیں، اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. آئین کا ایک آرٹیکل 105 معطل کر دیا گیا اور اپنی مرضی کا منشور، اپنی مرضی کا دستور، اپنی مرضی کا ایجنڈا اور اپنی پارٹی پالیسی اور گائیڈ لائنز کو سامنے رکھ کے انتخابات کے اندر التوا لانے میں یا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے کا سارا پروسیس جو ہے یہ کنفیوژن اور ایک لیگل کیاس جو ہے وہ کریٹ کیا. تو سپریم کورٹ اگر ایک تو یہاں پہ جو آرٹیکل 105 کا جس چیز کا آپ نے کہا کہ ان فیوچر اس کا کیا ہوگا، I am absolutely confused about this thing. Constitution is silent اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شاید آرٹیکل 105 جو کہ کلیئر تھا وہ سائلنس کی طرف چلا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر جو KPK کے گورنر کو تو کر دیا گیا کہ آپ دیں، لیکن صدر کی جو اختیارات تھے میرے خیال میں ان فیوچر اس ججمنٹ کی روشنی میں وہ بڑھا دیے گئے ہیں کہ اگر گورنر نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی صدر کرے گا. کل کلاں کراچی کی جو ہماری جو اس کی سندھ کی اسمبلی ہے اس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، ڈیزولیشن ہوتی ہے، وہاں پہ گورنر جو ہے وہ تاریخ نہیں دیتا اور صدر تاریخ دے دیتا ہے، تو وہاں پہ کیا صورتحال پرویل کرے گی؟ کیا وہاں پہ جو صدر تاریخ دے گا اس تاریخ کو یہ مان لیں گے؟ کیونکہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جس طرح موجودہ حالات کے اندر صدر کسی اور پارٹی سے حکومت PDM کی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کنفیوژن کریٹ کریں گی. صدر یہ طریقہ اجرا تب کر سکتا تھا جبکہ پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس تھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. آئین کا آرٹیکل 48 تھا، لیکن سپریم کورٹ کے ججی صاحب بہتر سمجھتے ہیں
اور انہوں نے سیکشن 57 جو کہ کلاس 1 کو سامنے رکھا جو الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ جو تھا وہ کہیں نہ کہیں کنٹروورسی کا شکار ہوا. یہی وجہ تھی کہ اس فیصلے میں پی ڈی ایم نے اپنی مرضی کی تشریح کی, اینکرز نے اپنی مرضی کی تشریح کی, جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے ہر بندے نے اپنی سیاسی وابستگی کی عینے کے چشمے اور گوگلز پہن کے اپنے تناظر سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر اس کے اندر زیادہ کلیئرٹی آ جاتی اور 2-3 چیزوں کا جواب ہمیں مل جاتا تو الٹیمیٹلی یہ کنٹروورسی کا شکار نہ ہوتا اور کسی کو اس پہ بکڑ بکواس کرنے کا بھی موقع نہ ملتا. بالکل ٹھیک. اچھا وقاص صاحب, کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پنجاب میں صدر, کے پی کے میں گورنر, یہ ہو سکتا تھا, یہ کہا جا سکتا تھا کہ اوور آل دونوں صوبوں میں صدر کو اختیار دے دیا جاتا کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. علیحدہ علیحدہ کیوں رکھا گیا دونوں صوبوں میں؟ بالکل, ونس اگین آئی ول سے کہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا. دیکھیں یہ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے جو آپ نے سوال پوچھا, لیکن دس از ویری انٹرسٹنگ کہ سپریم کورٹ کو تو یہ چیز جو ہے کامن سینس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت تھی کہ دونوں طرف گورنرز کا رائٹ ہے, ایک ہی آئین ہے, ایک ہی آرٹیکل ہے. ایک طرف آپ گورنر کو باؤنڈ کرتے ہیں, دوسری طرف گورنر کی بجائے آپ پاورز کو سپر سیڈ اور ویلیویٹ کر کے آپ صدر کی جھولی میں ڈالتے ہیں. تو میرے خیال میں دونوں سائیڈز پہ گورنر کا ہی رائٹ تھا, اس کا پروگیٹو تھا, اس کی اتھارٹی تھی اور اس کو ہی باؤنڈ کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو اپنی ججمنٹ کے تھرو. ہی مسٹ بی ڈائریکٹڈ بائی دی سپریم کورٹ کہ آپ آرٹیکل 105 کے تحت آپ کی آئینی ذمہ داری ہے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. یہ جو 105 کو پس پشت ڈال کر سیکشن 57 کو انووک کیا گیا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر آ چکے. ذہن جو ہمارا آئین ہے دیٹ از اے سپریم لا آف دی لینڈ, that is a supreme institution in the hands of the state to govern its system. لیکن اگر آپ آئین کو پس پشت ڈال کے دوسرا کوئی قانون جو کہ سبسڈری لا ہے اس کو آپ آئین کے اوپر فوقیت دیتے ہیں اور صدر کا رائٹ جو کہ سیکنڈری لا کے اندر دیا گیا اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل لا کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دیں گے یا ترجیح دیں گے, تو میری سمجھ سے یہ ساری چیزیں بالا تر ہیں. جو ہم نے آج تک جیورسپروڈنس پڑھی ہے, جو پریکٹس کی ہے, جو قانون پڑھا ہے, سنا ہے, دیکھا ہے اور جو ہم ایکسپلین کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, اس میں میرے خیال میں آئین جو تھا وہ گورنر کو زیادہ اختیارات دیتا تھا. لیکن ایک جگہ گورنر کو اختیار دینا اور دوسری جگہ وہی اختیار جو ہے وہ صدر کی جھولی میں ڈال دینا, میری تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. بالکل ٹھیک. اچھا وقاص صاحب, اس سوال کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گا. کے پی اور پنجاب اسمبلی میں اگر حکومت پہلے سے بن چکی ہوگی, اب سیٹ اپ یوں بنتا نظر آ رہا ہے کہ علیحدہ علیحدہ انتخابات ہوتے ہیں. پنجاب میں اور کے پی میں گورنمنٹ فارم ہو چکی ہے, اس کے بعد جنرل انتخابات ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں دوبارہ سے کورٹ میں چیزیں نہیں جائیں گی, سیاسی جماعتوں کا اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی سیٹ اپ بن چکا ہوگا مکمل طور پر؟ تو ان سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب شاید جنرل الیکشن کی طرف ہی چلا جائے ملک؟ میرے خیال میں جو آپ نے چیز پوچھی, میرے خیال میں اس کی وجہ سے نا حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے, کنفیڈریشن کی طرف جائیں گے, کنفیوژن کی وجہ سے جائیں گے اور ایک کیاس پیدا ہوگا. 2 صوبوں کے اندر انتخابات کرنا فرام ویری فرسٹ ڈے جب سے انہوں نے اس چیز کا وویلا بچایا کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کرنے لگے تھے, at that time I had this opinion and I was a strong advocate of this opinion کہ کسی صورت جو ہے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں انتخابات کروا لیں, جنرل انتخابات بعد میں کروائیں, پھر نئے سرے سے یہاں پہ کنسنسس کروائے جائیں گے, دوسری صوبوں کی اسمبلیوں کا کیا فیٹ ہوگا, میرے خیال میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کنفیوژن کی طرف آئیں گی, چیزیں کلیئرٹی کی طرف نہیں آئیں گی. تو یہ جو خان صاحب کا سٹیپ تھا, اب دیکھیں کہ جو ان فیوچر حالات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے, پولیٹیکلی بھی, لیگلی بھی, اور سپریم کورٹ میں میکسیمم جو ہم دیکھیں گے کہ کیسز جائیں گے. یہ تو اکا دکا کیس تھا, لیکن اس سے بہت زیادہ بڑی بلک کے اندر کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, الیکشن کمیشن کے خلاف جائیں گے, ڈی لیمیٹیشن پہ جائیں گے. اور اگر اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم ڈی لیمیٹیشن کروائیں گے, کنسنسس کروائیں گے, مردم شماری کروائیں گے, حلقہ بندیوں کا نئے سرے سے ہم ادراک کریں گے, تو میرے خیال میں یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے دوبارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا کہ الیکشن پروسیس میں ہم تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ پرانے کنسنسس کے اوپر الیکشن کروائے جائیں, لیکن پی ٹی ایم کی حکومت کی کوئی میلف آئیڈیا ہے کہ انہوں نے حلقے فلاں جگہ سے توڑ کے فلاں آبادی کو بیچ میں شامل کر دیا فلاں کو. میرے خیال میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیگل اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر بجائے اس کے کوئی اسٹیبلٹی لائیں, یہ انسٹیبلٹی کریٹ کریں گے. بالکل ٹھیک. ساتھ ہی موجود رہیے گا وقاص صاحب.
ڈاکٹر صاحب آپ نے تمام کی تمام گفتگو سنی. آج ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے آج ایک بیان دیا گیا, ان کی جانب سے کہا گیا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کوئی نہیں ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں گا تو یہ ہو نہیں سکتا, اب کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں تو میں کیا کروں. کیوں دیا گیا یہ بیان عمران خان صاحب کی جانب سے؟ دیکھیے جی, یہ ایک بڑا واضح میسج ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اگر آپ بیچ میں بیٹھتے ہیں میرے اور پی ڈی ایم کے, تو میں معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تیار ہوں. صحیح. تو یہ اس کا سیدھا سا ایک میسج ہے. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے پوری آپ کو پتہ ہے کہ کیمپین کی, سب سے پہلے پروٹیسٹ کالز تھیں, اس کے بعد جیل برو تحریک میں منتقل ہوئی, لانگ مارچ تھا, یہ ساری چیزیں ہوئی جو نتیجہ خیز اس طرح ثابت نہیں ہو پائیں. آج بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی آپ اور میں کنفیوز ہیں کہ کیا الیکشنز ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. تو یہ وہ انڈیکیشنز ہیں, یہ وہ میسیجز ہیں جو عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے تمام تر پریشر کے باوجود اس میں بھی کہ گورنمنٹ انتخابات کی طرف نہ جائے, کیونکہ ملک کے اندر فائنینشیل کرائسس اپنی جگہ ہے اور وہ سب کے سامنے ہے. اور اس وقت جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, جس کے اندر سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ کیا فائنینس انہیں مل پائے گا, تو وہ ایک حل طلب, ابھی تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے پا رہا کہ کیا واقعی انتخابات کے جو اخراجات ہیں دونوں صوبوں کے اندر وہ مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے. تو اس طرح کے مختلف ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو عمران خان صاحب کو نظر آ رہے ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ بات بنانے کے لیے کسی ایسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا پڑے گا جو ہم دونوں کے درمیان بات کرائے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کچھ نہ کہیں اپنی باتوں سے کچھ سٹیپ بیک کریں گے, بات چیت. پہلے تو ہم نے عمران خان صاحب کو یہ دیکھا کہ وہ بالکل بھی بات چیت کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ شاید اب بات چیت ہو سکتی ہے کسی نہ کسی معاملے کے اوپر؟ جی دیکھیے, ڈیفینیٹلی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہ گیا. خان صاحب نے اپنی طرف سے ساری جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں ٹیکٹکس تھی وہ ساری کی ساری استعمال کی, لیکن اب جو حالات جس راؤنڈ میں داخل ہو گئے ہیں, اب یہاں مزید مجھے نہیں لگتا کہ پریشر ٹیکٹکس کام کرے گی. میرا یہ خیال ہے کہ اب سچویشن اس طرح کی بن رہی ہے کہ خان صاحب کو اس کے اوپر آنا پڑے گا, اور ان کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی بیچ میں بیٹھے اور ہمارے درمیان جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کروائے. کیونکہ خان صاحب نے اپنی جتنی, آپ نے خود بھی ان چیزوں کا جائزہ لیا کہ جتنی خان صاحب نے کوشش کی ڈیفرنٹ طریقوں سے پریشر ڈالنے کی, ان میں وہ کئی حد تک کامیاب ہوئے, لیکن اب وہ الٹیمیٹلی وہ پریشر میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ جس طرح عدالتوں میں پیشی کے دوران خان صاحب کے ساتھ پبلک نکل رہی ہے, یہ کتنی پیشیوں کے اوپر نکلے گی, 2 پہ 3 پہ 4 پہ 5 پہ, الٹیمیٹلی ایک ٹیمپو ہر ایک جگہ جا کے پولیٹیکل ٹیمپو اپنا وہ لوز کرتی ہے, اور ہر پارٹی کرتی ہے. اس کے اندر کوئی صرف ہم پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے, اور جیل برو تحریک کے اندر بھی جو ایکسپیکٹیشنز تھی لوگ اس طرح سے نہیں نکلے. تو خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے, جو پریشر ہم بلڈ کر سکتے تھے وہ ہم کر چکے ہوئے ہیں, تو یہاں اب کوئی میڈیشن ہو جائے. اور اس وقت کیونکہ انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ پی ڈی ایم بھی یہ چاہتی ہے, کیونکہ انہیں بھی لگتا ہے کہ اب بہت ہو گئی رساکشی اور بہت ہو گئی الزام تراشی. ملک کے جو حالات ہیں, کہیں ہماری آپس کی آنا اور آپس کی لڑائی ایک انٹرسٹنگ صورتحال میرے خیال میں پیدا ہوتی نظر آ رہی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ ہم ان سارے معاملات سے اب دور ہیں, تو اب میڈیشن کروانے کے لیے شاید کوئی آئے گا نہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ میڈیشن کروانے نہیں آئیں گے, لیکن ایک آپ دیکھ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کا آج بھی کل بھی وہ جب سے جیل سے آئے ہوئے اور جب جیل جانے سے پہلے بھی وہ بار بار اداروں کو پکارتے رہے کہ بھائی آ جائیں ملک بچائیں, آئیں ملک بچائیں. تو اگر اللہ نہ کرے یہ جو اس وقت اکانومی کا کرائسس ہے جو آپ اور میں اسے اپنے حساب سے دیکھتے ہیں, اور اسی طرح ملک کے اندر آئینی بحران بھی اپنی جگہ موجود ہے, ملک کے اندر سیاسی بحران بھی اپنی جگہ موجود ہے, اور دہشت گردی بھی موجود ہے, تو یہ چاروں بحران ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہوئے, تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ظاہر فوج ہے تو نیوٹرل, ادارے نیوٹرل ہیں, وہ اس وقت کسی پولیٹیکل سائڈ کے اوپر نہیں کھڑے, نہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے نہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ رہنی چاہیے. لیکن اگر ملک کے مفاد میں, ملک کی بہتری کے لیے, ملک کے اندر سیاسی استحکام کی بحالی کے لیے, ملک کے اندر معاشی استحکام کی بحالی کے لیے اگر وہ کوئی رول دینے آئیں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ کیا وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ یہ ڈیسیژن کر چکے ہوئے ہیں
کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کے اندر نہیں جانا, اور یہ کریڈٹ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہے ان کو دینا چاہیے ہمیں, کہ انہوں نے بڑا ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے اداروں کو سیاست سے نیوٹرل کر دیا. اور یہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے, پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, اے پی سی بلائیں کیسے کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں کب بیٹھتے ہیں. اور الیکشنز کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا, اس کے اندر بھی ہمیں ایک اچھی بات یہ دیکھنے کو ملی کہ ادارہ کہیں انٹروین نہیں ہوا, وہ انہوں نے ان چکروں کے اندر نہیں پڑے. تو یہ بحیثیت ڈیموکریٹ اور بحیثیت صافی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں نہیں آنا چاہیے, اور ان کو بلانا, ان کو دعوت دینا سیاسی طور پہ یہ کوئی اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ڈیلیور نہیں کر پا رہی, خان صاحب اپنے مطلبہ نتائج نہیں لے پا رہے, تو ان سب کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے باوجود بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو ظاہر ہے اس کے اوپر لیگل اوپینین تو آپ نے سنا سارا, لیکن ایون دین میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اب بیچ میں پڑھیں اور وہ پڑھ کے کوئی معاملات کو سیٹل کرائیں, لیکن مجھے لگتا ہے وہ نہیں پڑھیں گے. بالکل ٹھیک. ایڈوکیٹ وقاص ابریز صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. وقاص صاحب, اس سے پہلے آپ نے کچھ بات تو کی کہ کچھ نہ کچھ ٹیکٹکس اب بھی موجود ہیں پی ڈی ایم کے پاس. الیکشن کمیشن کی جانب سے ویسے تو بات چیت کر لی گئی ہے صدر کے ساتھ, اور تجویز کردہ تاریخوں پر غور کیا گیا ہے صدر کی جانب سے, اور اعلان کر دیا گیا ہے تاریخ کا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملے پر سیکیورٹی نہیں دی جا رہی, پیسوں کے معاملے پر فنڈز نہیں دیے جا رہے. تو پھر اس ساری صورتحال میں کیا ایسی صورتحال دوبارہ سے پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ الیکشن کمیشن دوبارہ سے ایسی کوئی بات کرتا ہوا نظر آئے کہ ہم نے تو کر دیا لیکن اب ہوگا کیسے یہ ہمیں نہیں پتا؟ زین بھائی, ہم آئین کا آرٹیکل 218, 220, 224 اور 24 سے دیکھیں تو جس از دا ڈیوٹی پرائمری رسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن کہ وہ فریلی, فیئرلی, جسٹلی, امپارشلی انتخابات کا انعقاد کرے. اور اس سلسلے میں آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی تمام مشینری فریلی, فیئرلی, جسٹلی انتخابات کے انعقاد میں اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی, اسے اسسٹ کرے گی, ایڈ کرے گی. جس طرح آپ نے ماضی قریب کے اندر دیکھا, ایک ہفتہ پہلے ہم نے یہ چیز دیکھی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے خط لکھا گیا جوڈیشری کو, جوڈیشری نے ہاتھ اٹھا دی کہ ہم پریزائڈنگ آفیسرز نہیں دے سکتے. پھر جو ہے رینجرز نے کہا, آرمی نے کہا کہ ہم رینجرز تعینات نہیں کر سکتے 7 پولنگ اسٹیشن پہ. تو میرے خیال میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس معاملے کو مزید طوالت کی طرف لے جائیں گی, کیونکہ دوبارہ جب اس میں خطوط لکھے جائیں گے وہ آرمی کو بھی لکھا جائے گا, اور ایٹ دی سیم ٹائم جوڈیشری سے بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ جو ہمیں پریزائڈنگ آفیسر, نہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بغیر اور نہ ہی رینجرز کے بغیر, چونکہ آپ نے دیکھا پاکستان کی 73-76 سالہ جو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے, الیکشن پروسیس رہا ہے, یہاں پہ تو پولنگ اسٹیشن, میکسیمم پولنگ اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ 7 ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. اور اراؤنڈ لاسٹ 10 ایئرز جو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی بھی جو سیاست تھی, اس میں جو متشدد کارکن, نون لیگ کے سوشل میڈیا کا استعمال, ایک دوسرے کے خلاف دلیل کی بجائے تذلیل کو فروغ دینا, تو اب تو پولنگ اسٹیشن پہ جب تک یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی جائیں گی تب تک شفاف الیکشن نہیں ہو سکیں گے. اور الیکشن کمیشن کی تو پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے. تو الیکشن کمیشن آپ دیکھیں گے 2-4-5 دن کے اندر یہ ضرور ان کی طرف سے کوئی اعلامیہ جاری کیا جائے گا, یا صدر کو خط لکھا جائے گا, یا سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے گی کہ نہ ججز ہمارے پاس پریزائڈنگ آفیسرز اویلیبل ہیں, اور نہ ہی, اور یہ سارے کا سارا چیز پروسیس کیوں کیا جائے گا کہ مزید یہ جو ہے انتخابات اس میں تاخیر ہو. لیکن اگر ہم یہ مان لیتے ہیں بات, اپارٹ فرام دس تھنگ کہ جو ہاں صاحب نے نیریٹو اور پراسپیکٹو ڈیولپ کر دیا ہے, اور کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کو بھی اس نیریٹو کے اندر رنگ دیا گیا ہے کہ یہ پارشل ہے, یہ پریجوڈس ہے, یہ انتخابات نہیں کروانا چاہتا. میرے خیال میں اس کے اندر الیکشن کمیشن کی اپنی بھی بہت ساری مجبوری ہیں. ہماری اکانومی ڈسپرس ہو چکی ہے, ڈاؤن فال کا شکار ہے. 26 ارب آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, اس کے قریب ایک بڑی لاگت کا آپ نے اس پہ صرف کرنی ہے الیکشن میں. وین آئی واز اسٹڈنگ ان یو کے, جب ہم بیرسٹر بننے کے لیے وہاں پہ گئے, ان کے لیگل سسٹم کو ہم نے بغور اس کا جائزہ لیا, پولیٹیکل سسٹم کا دیکھا. زین بھائی, وہاں پہ جو 5 سال سے پہلے بہت کم ہم نے اسمبلیاں دیکھی کہ ڈیزالو ہوئی, ان کا ایک نیریٹو ہے باحثیت قوم کہ جو پیسہ ہم نے قوم کا سرو کرنا الیکشن پروسیس میں, اس کے بعد ہم نے 5 سال اسمبلی انٹیکٹ رکھنی ہے. ان ہاؤس چینجز آ جائیں, بورس جانسن کی جگہ ہم نے دیکھا کہ نہیں آ گیا. پھر اسی طرح وہ ان ہاؤس چینجز پہ تو بلیو کرتے ہیں, لیکن قوم کا جو ٹیکس کا یا ریونیو کا پیسہ ہے وہ بارہا جو ہے اس چیز کو سرو کرنے سے گریزا رہتے ہیں. لیکن ہاں صاحب کی یہ ضد تھی, وہ اپنی پاپولیرٹی کی داغ بٹھانا چاہتے تھے, لوگوں کو بتانا چاہتے تھے. پہلے بھی 10 نشستوں وہ الیکشن لڑے,
وہ جو 9 نشستوں پہ انہوں نے الیکشن لڑا اس کا میں سوائے نتیجہ ان کی اپنی پاپولیرٹی گین کرنے میں یا ان کا جو ایک نیریٹو سیٹ کرنے کے علاوہ میرا نہیں آگے پاکستان کی عوام کو 0% جو ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی اس کا کوئی نتیجہ ملا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہمارے قومی لیڈرز ہیں، سیاسی زعماء ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو جو پاور پالیٹکس یا پولیٹیکل ٹیکٹکس کے علاوہ عوام کی بھی سوچنی چاہیے یا اپنے ملکی خزانے کی بھی سوچنا چاہیے. اور اگر آپ یہ سارے کا سارا جو ٹائم ہے اس وقت آپ لوگوں کو اپنے جو لوگوں کو بلا کے ان کے انٹرویوز کر کے ان کے ٹکٹنگ پروسیس کے اوپر گزار دیتے. آپ نے دوبارہ یہ کہا تھا کہ ہم سے لاسٹ ٹائم بہت بڑی غلطی ہوئی تھی، ہم ازالہ کریں گے، ہم لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے، پکوڑوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے، 2 نمبر لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے. تو دس واز دا رائٹ ٹائم کہ جب آپ یہ سارا کا سارا پروسیس جو تھا اس میں گو تھرو کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ اسمبلی کو ڈیزیگنیشن پہ جاتے ایک نیا کھٹا کھول لیتے. اگر آپ یہ ساری چیزوں میں چلے جاتے، جو آپ کینڈیڈیٹس اچھے دے دیتے، لوگوں سے ملاقاتیں کر لیتے، ٹکٹیں میرٹ پہ تقسیم کر لیتے، تو یہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھا دیتا، بجائے اس کے کہ انتخابات کے لیے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. بالکل ٹھیک. اچھا وقاص صاحب، حلقہ بندیوں کے معاملے کے اوپر بڑی بات چیت کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ پہلے حلقہ بندیوں کا معاملہ نمٹایا جائے گا تاکہ الیکشنز اچھے طریقے سے کنڈکٹ ہو سکیں. یہ معاملہ کہیں پیچھے رہ گیا یا ابھی یہ چیز موجود ہے؟ زین بھائی، اگر نئی حلقہ بندی عمل میں لائی جائیں گی یا نئے حلقوں کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ ایریاز کی پاپولیشن کو، آبادی کو، کوئی گاؤں، کوئی دیہات کسی حلقے سے نکال کے دوسرے میں ڈال دیا جائے گا، کوئی یونین کونسل نکال دی جائے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن اس کے اوپر آرام سے کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کروایا جا سکتا. یہ جو ہماری لوور کورٹس ہیں، الیکشن ٹریبیونلز پھر بنتے ہیں، پھر اس کے بعد تو یہ سارے کے سارے یہاں پہ پٹیشنز فائل کی جاتی ہیں، حکم امتناعی لیا جاتا ہے کہ یہ جو اس میں سے آبادی آپ نے یہاں سے نکال کے اس حلقے کے ساتھ اٹیچ کر دی، اس سیاستدان کا اس حلقے میں بڑا سر رسول تھا، پی ڈی ایم کی حکومت نے الیکشن جو تھا وہ منظم طریقے سے دھاندلی کرنے کے لیے یہ آبادی اس کے اندر شامل کر دی، یہاں پہ زیادہ ووٹ. تو یہ ساری تجزیات ہیں اور ان کے اندر بہت ایک فیکچوئل ریئلٹی بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، یہ جو یہاں پہ ووٹس ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ لوگ دوبارہ سے ہائی کورٹس کا، الیکشن ٹریبیونلز کا، الیکشن کمیشن کا، ایون کہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر یہ جو ہے نا مسئلہ جو ہے وہ تغیر کا شکار ہوگا. تو یہ جو الیکشن کی منشا ہے، جو آئین کی انٹینٹ ہے یا ان اسپرٹ اگر کانسٹیٹیوشن کو دیکھا جائے تو جو موجودہ جو الیکشنز ہیں دیز آر سپوز ٹو بی دی بائی الیکشنز، اور جو بائی الیکشن ہے اس کے اندر نئے طریقے سے مردم شماری نہیں کروائی جاتی، کنسنسس نہیں کروائے جاتے، ڈیلیمیٹیشنز نہیں کروائی جاتی، بلکہ وہ پرانی ہی آبادی جو ہے اسی کے مینڈیٹ کو دوبارہ سے، کیونکہ وہی سیٹ حالی ہوئی ہے اور اسی کے مینڈیٹ کو بحال کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پروسیس تھا جو 2018 میں مردم شماری کا وہ کر لیا گیا ہے، اس کے بعد اسی جو ہے آبادی پہ، اسی اسپیسیفک ٹیریٹری پہ، جیورسڈکشن میں، حلقے میں ہی الیکشن ہوگا. اور نئی جو حلقہ بندی ہیں یہ کنسنسز ہیں وہ 2023 کے جو جنرل الیکشنز ہوں گے اس کے لیے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا وقاص صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یوں لگتا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب اب اسٹیپ بیک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمام چونکہ قانونی ٹیکٹکس ان کے ختم ہو گئے یا سیاسی ٹیکٹکس جتنے بھی کھیل سکتے تھے عمران خان اب کھیل چکے. کہیے گا اس کے اوپر کمنٹ کر دیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ موجودہ الیکشنز کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی سطح پر اگر الیکشن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا اس سارے پروسیس کے ساتھ؟ دیکھیں، عوام کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ چیز آپ کے گوش گزار کی تھی کہ یہ جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے ان کے اندر تو آپ کنسٹرکٹیو ورک بہت کم دیکھتے ہیں کہ ترقیاتی کاموں کا جال بچایا جا رہا ہے. جو پہلے سے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا مشکل سے وہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اب جو میرا شہر ہے سیالکوٹ ہے، یہ ڈویژن ہے گجرانوالہ، یہاں پہ آپ آئیں، ہماری سڑکیں جو ہے اس وقت منجو دڑو ہریپا کا منظر پیش کر رہی ہیں. اور اگر خان صاحب جو ہے جس طریقے سے یہاں پہ کام کروائے جا رہے تھے، پنجاب حکومت کروا رہی تھی، اگر آپ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرتے تو یہاں کے لوگوں کو سکھ کا چین ملتا، عوام کو سکھ کا سانس ضرور ملتا اگر اسمبلی نہ ہوتی. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر عرفان اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.